वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो खबरें देंगे, एक तो ये है कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद कब ज्वाइनिंग दे रहे हैं, क्या इम्कानात है पेशावर कोर कमांडर के, उस पर भी बात करेंगे। जबकि इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको सऊदी अरब में सफीर तैनात किया गया था, अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको वापस बुलाया जा रहा है, सफीर से उनको वापस बुलाया जा रहा है। जबकि जो तीसरी जिस खबर पर हम कमेंट करेंगे वो अभी आ रही है, नस्ला टावर जो गिराने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक हफ्ते में उनकी रिव्यू पिटीशन भी जो मुतासरीन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। तो हम इन सब पर आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम आगाज़ लेते हैं नस्ला टावर से। आज मुइज़ जाफरी साहब ने डॉन में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मोजेस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जो ऑर्डर्स होते हैं, जो फैसले हैं, उन पर सिलेक्टिव अमल दरामद होता है, और इसमें अदलिया भी कोई और मोजेस चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसका भी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही कि वो देखे कि ये सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हो रही है और क्यों हो रही है। यानी कि 2018 में जब मोजेस चीफ जस्टिस तब चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने कराची की ये मामलात में बेंच में बैठे और उन्होंने चीज़ों का नोटिस लेना शुरू किया कि किस तरह से कंटोनमेंट एरियाज़ में जो पार्क्स हैं और इन जगहों की जो ज़मीनें जो फलाही मराकज़ के लिए दी गई हैं, उनको फ़ौज ने बड़ी कन्वीनियंटली शादी हालों और सिनेमाज में और इन चीज़ों में तब्दील करके वहाँ पे कमाई का ज़रिया बना लिया है। और वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहीं पे भी कंटोनमेंट बोर्ड के पास इख्तियार नहीं है कि वो खुद से ही ले सके। तो अगर उनको ये पार्क्स और फलाही कामों के लिए ज़मीन चाहिए तो सिविलियन गवर्नमेंट को वापस करे और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन देखे इन जगहों को। और उसके बाद आज के दिन तक मोजेस चीफ जस्टिस ने वहाँ पे सिनेमा हॉल्स भी गिराने का हुक्म दिया है, शादी हॉल भी गिराने का हुक्म दिया। तो वो तमाम शादी हॉल भी मौजूद हैं, तमाम सिनेमा हॉल भी मौजूद हैं। 3 साल हो गए हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही अदालत ने कोई अमल दरामद करवाने की कोशिश की। हाँ, एम्प्रेस मार्केट के तमाम तजावुज़ात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने यकीनी बनाया कि वो ख़त्म हो। जो नाले के इर्द गिर्द तजावुज़ात थीं, जो गरीबों की झोंपड़ियाँ थीं, उनका खात्मा भी यकीनी बनवाया गया। लेकिन ना सिनेमा गिरे, ना शादी हाल गिरे जो फौज के थे, और कुछ नहीं हुआ। अब इसी तरह ये नस्ला टावर का मामला है, ये भी सिविलियंस की एक रिहाइश गाह है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी दे के ये कुछ मजीद इसमें अलॉटमेंट इनकी बढ़ाई थी और उसकी बुनियाद पे तामीर हुआ और इस लैंड को कन्वर्ट किया गया रेजिडेंशियल टावर के लिए, उसमें इस प्लॉट को। तो मोजेस चीफ जस्टिस ने अब इसको गिराने का हुक्म दे दिया है। मुतासरीन ने अपील भी की, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा फाइनेंशियल स्टेक है जो अब सारा मुतासर होगा। अब तो कह रहे तो नहीं है पैसे हमारे वापस मिलेंगे, लेकिन जब हमने ये खरीदे थे तब फ्लैट्स के रेट और थे, अब और हैं। उतने पैसों में अब हमें कहाँ पे फ्लैट मिलेगा, जबकि अब हमारी इस प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ के कुछ और हो चुकी थी। ये उन मुतासरीन के आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन बात यह है, सुप्रीम कोर्ट यही फाइनेंशियल स्टेक्स देख के मलिक रियाज कब्जा माफिया की, जो उसने हराम तरीके से नाजायज कब्जा किया था कराची की जमीनों पर, उनको तो वो एक बड़े इनकलाबी जस्टिस गुजरे हैं, जस्टिस शेख अजमत सईद, वो रेगुलराइज कर गए थे कि इतने पैसे दो रेगुलराइज करा लो। उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि
زمینوں پر قبضے کرو حرام کی کمائی سے اور پیسے دے کے اس کو جائز کروا لو. یہ وہ کر گئے. ادھر گرینڈ ہیئر ٹاور تھا ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ موجودہ وزیر عمران خان, جرنیلوں, سابق چیف جسٹسز اور پتہ نہیں کن کن اشرافیہ کے فلیٹس ہیں, وہ ہوٹل کے لیے زمین دی گئی تھی, انہوں نے پکڑ کے فلیٹ بنا کے بیچ دیے. وہ بھی کیس آیا, انقلابی چیف جسٹس ثاقب نثار ہوتے تھے, انہوں نے ریگولرائز کر دیا. انہوں نے کہا خیر ہے, لیکن نسلا ٹاور کو یہ نہیں مل سکی فیسلٹی. تو یہ بڑا سلیکٹو, جب اس قسم کا جسٹس ہوتا ہے تو پھر اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں. اور پھر یا جسٹس اعجاز الحسن کا یہ والا فیصلہ ہے کہ آپ نسلا ٹاور گرائیں گے 1 ہفتے میں, اور پھر عوام کا اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے جسٹس سسٹم میں کہ ادھر ایک نہیں 2 ترازو ہیں انصاف کے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ تاثر جاتا ہے. پھر پر کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم سویلین تو ویسے بھی زندہ بچ کے گزارا ہی کر لیں تو بڑی بات ہے. اس کے بعد ہم, یہ ملک صرف جین کے لیے بنا ہے, جین کے لیے, یعنی جج اور جرنیل کے لیے. باقی سب اس ملک میں رعایا ہے. ایون کہ منتخب نمائندے بھی اس ملک کے رعایا ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم بھی رعایا ہے. اس ملک میں جب چاہے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا جائے گا, لیکن جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا وہ جین ہی ہوگا, چاہے وہ جج ہو یا جرنیل ہو. تو بہرحال آگے آتے ہیں ہم, اسی سے آگے بڑھتے ہوئے کیا رعایا اور رعایا کا ایک سلیکٹڈ جو وزیر اعظم ہے اس کی, اور ہائبرڈ رجیم کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی ٹھن گئی ہے. اور وہ ٹھنی ہوئی ہے لیفٹیننٹ فیض حمید کی پوسٹنگ کے اوپر, جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے, لیکن وزیر اعظم اس پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے. اب ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ پوسٹنگز پر عمل درآمد ہو جائے گا, اور آج لیفٹیننٹ فیض حمید جا کے تعیناتی دے دیں گے کور کمانڈر پشاور کی. لیکن دوسری طرف ساتھ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان آنکھیں دکھانے کے باوجود وزیر عمران خان نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی کا. تو اگر لیفٹیننٹ فیض حمید چلے گئے تو بظاہر تو ایک دفعہ تاثر جائے گا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور وہ چلے گئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرڈر کے مطابق. لیکن اس کے باوجود جو لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج نہیں سنبھال سکیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے, کیونکہ اب قانون کے تحت یہ وزیر اعظم کے سائن کے بغیر نہیں ہو سکتا. قانونی طور پہ وزیر اعظم کا ہی اختیار ہے, جو مرضی کر لے, پسند ہو ناپسند ہو, وزیر عمران خان کے سائن کے بغیر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج نہیں سنبھال سکیں گے. تو اب مقصمہ یہ ہے کہ بھائی اگر تو بھیج دیا لیفٹیننٹ فیض حمید کو پشاور تو پھر ایک نئی ڈیبیٹ نکلے گی کہ بھائی تو پھر لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کو کیسے ان کی سیٹ پر لا کے بٹھایا جائے. پھر نئی چیم گوئیاں شروع ہوں گی, نیا ادارے پر دباؤ آئے گا کیا, اور نیا وزیر اعظم پر دباؤ آئے گا کہ آپ نے ایک محکمہ کھلا چھوڑ دیا ہے, اس کا کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں, پاکستان کے آئیز اینڈ ایئرز جو محکمہ کہلاتا ہے اس کا سربراہ ہی کوئی نہیں, اس کا قائم مقام سربراہ بیٹھا ہوگا, تو پھر تو ڈیبیٹ چل نکلے گی. تو اب اس ڈیبیٹ میں ظاہری بات ہے سب سے زیادہ امبیرسمنٹ تو جی ایچ کیو کے لیے ہوگی. تو اب جی ایچ کیو اس امبیرسمنٹ سے بھی مزید بچنا چاہ رہا ہے, حالانکہ امبیرسنگ پوزیشن میں تو ابھی بھی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی طرف پسندیدہ اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, لیکن کیا کریں, وزیر اعظم عمران خان سعودیہ موجود ہیں, آئیں گے تو دیکھ لیں گے. تو ابھی تک پھر یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ لیفٹیننٹ فیض حمید آج نہیں جوائننگ دیں گے. اب ذرائع 27 اکتوبر کی بہت بات کر رہے ہیں, یعنی کہ کل 26 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان واپس آئیں گے. اس کے بعد بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں
اب اتنا زیادہ اس کے اوپر اسپیکولیٹ ہوا ہے, اتنا زیادہ ذرائع نے خبریں کوٹ کی ہیں, اور وزیر عمران خان نے لگتا ہے کہ سینے سے کارڈز لگائے ہوئے ہیں, وہ کسی کو نہیں آئیڈیا ہو رہا. تو ہم بھی انشور ہیں, لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 اکتوبر کو ان پوسٹنگز اور تعیناتیوں پر عمل درآمد ہو جائے گا. یعنی کہ 27 اکتوبر بنتی ہے, آج 25 ہے, منگل 26, 27 اکتوبر بروز بدھ کے روز یہ عمل درآمد ہوگا. دیکھتے ہیں, ایک عمل درآمد جمعہ کے روز بھی بتایا گیا تھا, 27 اکتوبر کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. جبکہ تیسری طرف جو ایک اور خبر ہے وہ تھا لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر, جن کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں وہ, بڑے فورٹ میں انفلوئنشل ماننے جاتے تھے, اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا تھا تو بہت زیادہ ان کا نام ہم سن رہے تھے ذرائع سے کہ ہی از دا ون جو کہیں نہ کہیں شاید اس ایکسٹینشن کو بھی روکنے میں کی بھی کوشش کرنے والوں میں ان کا بھی ہم نام سن رہے تھے. تو اب یہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں. اب اس حالیہ کشیدگی میں ایک اور بڑا جو اہم کارڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے تو بظاہر ان کو مدد نہیں مل رہی, سعودی عرب سے وہ مدد چاہ رہے ہیں اس فوجی پریشر کو ہٹانے کے لیے, لیکن وہ سعودی عرب سے یہ ڈائریکٹ یہ درخواست نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اگر جاتے تو ساتھ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بیٹھے ہوتے جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چوائس ہے سعودی عرب سے تعلقات مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ فوج اب پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات ڈیل کر رہی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان جو کینیڈا میں پاکستان کے سفیر ہیں, جن کو 1 ماہ ہوا ہے وہاں پہ تعینات ہوئے, ان کو ساتھ لے کر سعودی عرب چلے گئے, اور جتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر ان ملاقاتوں میں اس طرح سے شریک نہیں ہو رہے. اور وزیر اعظم عمران خان ایک کیریئر ڈپلومیٹ جو سویلین ہیں ان کو ساتھ رکھ کے, جو کینیڈا سے جن کو بلوایا گیا ہے, جو پاکستان کے کینیڈا میں ہائی کمشنر ہیں, ان کے ساتھ جا کر یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور یقیناً پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو ہٹانے کے لیے اس وقت کم از کم سعودی عرب میں لابنگ میں مصروف ہیں. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب اسی چیز کو فیوچر کو فورس ہی کرتے ہوئے وزیر عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کو سفیر کے عہدے سے ہٹا کر وطن واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا ہے, اور انہی جو نئے سفیروں کے کینیڈا سے ان کو اب سعودی عرب بھیجا جائے گا, اور وہاں پاکستان کے سفیر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اور اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ بلال اکبر کا بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں, آج عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے کہ ان کو اگلے چیئرمین نیب کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا, لیکن یہ ایک بڑی ہی متنازع تعیناتی ہوگی, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر جب میجر جنرل تھے اور ڈی جی رینجر سندھ تھے تو انہوں نے بڑے متنازع قسم کے 460 ارب کرپشن کے الزامات پیپلز پارٹی کی قیادت پر لگائے تھے, ڈاکٹر عاصم پر. اس کے علاوہ 230 ارب روپے ماہانہ بھتے کے الزامات انہوں نے لگا دیے تھے, جو بڑے مذکا کیس قسم کے تھے, اور جو آج تک ان میں سے 1 روپیہ ثابت نہ ہو سکا. لیکن رینجرز نے تب یہ متنازع کارروائیاں کی ان کی قیادت میں, اور یہ بہت ہی متنازع تھے اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے, اور ان قسم کے جو ثابت نہ ہو سکی تو ظاہر بات ہے جھوٹی پریس لیزی کے نہیں, جھوٹے پروپیگنڈے ہی کھلائے. تو اب اگر ان کو ہی چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا تو پھر چل بعد ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.